बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आजकल बड़ा शोर है कि आरिफ हबीब ने पीआईए ख़रीद ली, कंसोर्शियम बनी और पीआईए आरिफ हबीब के हवाले कर दी गई। 135 अरब रुपए जो है वो आरिफ हबीब साहब ने बोली थी और वो जीत गए। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर यही निजकारी का अमल किसी गैर मुल्की के साथ किया जाता, गैर मुल्की कंपनी के साथ किया जाता, तो इतना शोर ना होता जितना कि अब हो रहा है। आरिफ हबीब कौन है? आरिफ हबीब का बैकग्राउंड क्या है? क्या आरिफ हबीब उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क से फ़ायदे उठाए और फिर बैरून मुल्क अपना कारोबार सेट करके दियारे गैर के हो गए? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आरिफ हबीब ने हमेशा अपना काम एक मिशन समझ के शुरू किया और बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए जो नामुमकिन नज़र आते थे। मैं नया नाज़ाबाद प्रोजेक्ट की अगर मिसाल दूं तो नया नाज़ाबाद प्रोजेक्ट जिस ज़माने में बना, उस ज़माने में वहाँ कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं करता था, हिम्मत ही नहीं करता था। अमन व अमान की ऐसी सूरत हाल थी, रास्ते इतने ख़तरनाक थे। लेकिन जब उसकी बुनियाद डाली गई तो एक अज़म था, एक हौसला था। आरिफ हबीब के साथ वो सपोर्टर्स थे जो आज भी उनके साथ हैं और जिनकी ही बिना पर जिन्हीं पे भरोसा करके आरिफ हबीब ने वो सारा काम किया और आज नया नाज़ाबाद कराची की एक बेहतरीन सोसाइटी में शुमार होती है, बल्कि कामयाब तरीन सोसाइटी में शुमार होती है। आरिफ हबीब प्योर पाकिस्तानी हैं और सबसे बढ़कर ये भी है कि वो कराची वाले हैं, कराची हाइट्स हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के दर्द को समझते हैं। आरिफ हबीब का एक तजर्बा है, वसी तजर्बा, चूँकि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने कारोबार शुरू किया था और अपना काम शुरू किया था। उसके लिए वो एक ब्रोकर की हैसियत से उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन किया था। आरिफ हबीब बेसिकली एक मेमन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, बांटवा और गुजराती कम्युनिटी से उनका गहरा लगाव है और वो वहीं से ही उन्होंने अपने माइंड सेट के मुताबिक, चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान को चलाने में मेमनों का कितना अहम रोल है, तो उन्होंने वहीं से अपना काम शुरू किया था। आरिफ हबीब 1952 में कराची में पैदा हुए। उनके वालिदैन जो है वो हिजरत करके आए थे इंडिया से और कहा यही जाता है कि पाकिस्तानी मुहाजिरीन में आरिफ हबीब एक बड़ा नाम है और उन्होंने हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की, हमेशा लोगों को जो है वो मुश्किल से निकालने की कोशिश की और कराची के लिए भी उन्होंने काम किया। ये वही आरिफ हबीब हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल, आई थिंक चौधरी इफ्तिखार के दौर में इसी तरह से कंसोर्शियम बनी थी और वो उन्होंने ख़रीद ली थी और उसके साथ उन्होंने तमाम एग्रीमेंट कर लिए थे, लेकिन फिर अदालत ने उस मुआहदे को मनसूख कर दिया और आज स्टील मिल अब तक जो है वो दोबारा नहीं फ़रोख्त हो सकी और उसकी सूरत हाल ऐसी की ऐसी ही है। अब आरिफ हबीब ने कंसोर्शियम बनाई, उसके साथ उनके पार्टनर मिले, उन्होंने बोली लगाई, ओपन बोली थी, सबके सामने था। कोई एतराज़ था, कोई बात थी या बोली कम थी तो वो उसी वक्त बात हो सकती थी, लेकिन तमाम मराहिल खुश असलूबी के साथ तय हो गए। आरिफ हबीब ने अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि 38 तैयारे हैं उनको बढ़ाकर वो 65 करेंगे। अब बात यह है कि आरिफ हबीब को बेनिफिट्स क्या दिए गए, इस पर तो सवाल बनता है। देखिए, आरिफ हबीब को 5 प्रॉपर्टीज़ पीआईए की उनको दे दी गई, 38 जहाज़ उन्हें दिए गए और उसके साथ साथ उनको और बहुत सारे बेनिफिट दिए गए, जैसे कि टैक्स के मद में हम कहें कि एफबीआर के जो पैसे थे और जो दीगर इदारों के पैसे थे वो जो पीआईए पे थे वो पीआईए ख़ुद अदा करेगी, वो ख़रीदार यानी कि आरिफ हबीब अदा नहीं करेंगे। बात यह है कि 34 तैयारे में से 18 ऑपरेशनल हैं और 16 ग्राउंड में हैं। इनको एक्टिव करना है पहले मरहले में और पीआईए जो है 45 बैनुल-अक़वामी और 25 डोमेस्टिक रूट्स पर वो अपना रोज़ाना सफ़र करती है, रोज़ाना उसकी परवाज़ें चलती हैं। तो टोटल जो है वो आई थिंक 70 की परवाज़ें बन जाती हैं जो उनकी रोज़ाना की शेड्यूल है। हम आए दिन सुनते हैं कि पीआईए के तैयारे को ये ख़तरा हो गया, पीआईए के तैयारे के व्हील नहीं खुले, पीआईए का तैयारा तबाह होते होते बच गया और न जाने क्या क्या बातें हम सुनते हैं। दरहकीकत ये वही तैयारे या ये वही पीआईए है जिसने
دنیا کے بیشتر ممالک کو جہاز اڑانا سکھایا، ان کا اسٹرکچر بنا کے دیا، بھلے وہ ملائیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، چائنا ہو، جاپان ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو۔ ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے، اس کے خالق کون تھے؟ یہی پی آئی اے والے، یہی پاکستانی تھے۔ لیکن ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنے آپ کو اس نہج پہ لے گئے کہ آج پی آئی اے کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا، آج پی آئی اے نقصان میں جا رہی تھی، آج پی آئی اے کی نجکاری ضروری ہو گئی، تو اس میں غلطیاں بھی تو ہماری ہیں۔ اب وہ سابقہ حکومت میں عمران خان کے جو وزیر دفاع تھے عمر ایوب، انہوں نے جو ایک پنڈورا باکس کھولا اور سارا جھوٹ نکلا، اور کہا کہ جناب پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں وہ غیر تربیت یافتہ ہیں، وہ جاہل ہیں، جس سے ایک بڑا رد عمل دنیا کا آیا، اور انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جانب سے بھی رد عمل آیا، اور پی آئی اے پر پابندیاں لگی، اس کے روٹس کینسل ہوئے۔ وہ بھی ایک نقصان ہے۔ حکومتیں معاملات کو درست کرتی ہیں، بگاڑتی نہیں ہیں، کیونکہ وہ حکومت ہے، اس کا کام ہے اداروں کو چلانا، اور جہاں اصلاحات کی عمل ہے وہاں اصلاحات کریں۔ لیکن عمران خان کے دور میں دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے ادارے، خاص کر پی آئی اے کے اصلاحات کے عمل میں لانے کے بجائے اسے مزید تباہ کیا گیا۔ دیکھیں 26 ارب روپے ہیں جو ایف بی آر کو دینے ہیں پی آئی اے کو، اور 7 ارب روپے ہیں جو پی آئی اے نے دینے ہیں سول ایویشن کو۔ یہ خریدار عارف حبیب گروپ نہیں دے گا، بلکہ پی آئی اے دے گی۔ یہ ایک بینیفٹ ہے ان کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ پی آئی اے نے اس سال 2025 کے اگر پہلے ابتدائی 6 مہینے کی آمدنی نکالیں ہم، جنوری سے جون تک، تو وہ 112 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ ایک آمدنی کی طرف اب جانا شروع ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے تسلیم کیا تھا کہ ہاں پی آئی اے جو ہے اب اس خسارے میں نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ ملازمین کی تعداد 9,500 یا 10,000 ہے جنہیں 1 سال تک سپورٹ کرنا ہے، لیکن عارف حبیب کا یہ کہنا کہ ہم ان سے کام لیں گے، ان کو ایڈجسٹ کریں گے اور ان کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، یہ بھی بڑی خوش آئین بات ہے کہ آپ ملازمین کا خیال کریں گے۔ پی آئی اے کی آمدنی یومیہ 800 ملین روپے ہے، اس وقت 700 سے 800 ملین کے درمیان ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پی آئی اے کی جو مجموعی اثاثے جو تخمینہ لگایا خود حکومت نے، وہ 180 سے 190 ارب روپے تھے، اور اب یہ فروخت ہوئی 135 ارب روپے میں۔ حکومت کی خواہش تو یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں جائے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 2 بار اس کی نجکاری جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، روکی گئی ہے، کیونکہ خریدار نہیں مل رہے تھے، لوگ پی آئی اے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، یا گورنمنٹ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک پاکستانی کراچی والے نے اس کو اگر پی آئی اے کو بچایا ہے تو اس کا کریڈٹ تو دینا ہوگا۔ اچھا، پی آئی اے ہے کیا؟ دیکھیں مرزا احمد اصفہانی یہ بھی مہاجر تھے اور اردو سپیکنگ تھے، یہ بھی ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ان کی ایئر لائن تھی اورینٹ، اور جس میں آدم جی شاید اس میں انوالو تھا، تو یہ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کو پاکستان کے حوالے کیا، اس کو پاکستان کے سپرد کر دیا گیا، جس کے بعد جو ہے یہ اورینٹ 1947 میں ہی آئی تھنک کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور پھر 1955 میں شاید یہ پی آئی اے بن گئی، اور اس کے بعد پہلے جو ہے وہ 9 سال تک ڈومیسٹک پروازیں چلتی رہیں، پھر 55 میں ہی انٹرنیشنل پروازیں شروع ہوئیں، اور پی آئی اے دیکھتے دیکھتے دنیا کی سیکنڈ یا سب سے لارجر اور بڑی اور منظم ایک کمپنی کے طور پر سامنے آئی، چونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنی یہ اس کا پورا نام تھا۔ اور پھر جب یہ تباہی کی طرف گئی تو ظاہر ہے ہر آنے والی حکومت نے اس کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس کی جائیدادوں کو لوٹا، ہر طریقے سے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، کچھ قصور یونینز کا بھی رہا، کچھ جو ہے سیاسی محرکات رہے، لیکن آج اگر پی آئی اے کی نجکاری کر اس عظیم ایسٹس کو پاکستان میں ایک پاکستانی نے محفوظ کر لیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں اور کوشش یہ کریں کہ پی آئی اے ایک بار پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ اب اس کا نام ظاہر ہے چینج کرنا ہے، قومی ایئر لائن تو ہماری کوئی رہی نہیں، یہ تو طے ہو گئی کہ اب پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن قومی ایئر لائن نہیں کہلائے گی، یہ سب پرائیویٹ ہو گئی ہیں، سب سیٹوں کے پاس چلی گئی ہیں۔ لیکن عارف حبیب کا ایک کردار ہم سب کے سامنے ہے، ان کا ایک اسٹیک ہولڈر ہے، وہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج آج اگر ترقیاں کر رہا ہے تو اس میں عارف حبیب اور اے کے ڈی ان لوگوں کا بڑا اہم رول ہے۔
تو میں اور اس طیارے کی PIA کی خریداری میں بھی AKD پیچھے ہیں اور دیگر کئی لوگ اور بھی ہیں، ایک وفاقی سابق نگراں وزیر بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خود ایک فوجی ادارہ وہ بھی اس کا پارٹنر ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، گو کہ وہ پہلے خریداروں میں تھا، فوجی فرٹیلائزر ہے میرا خیال ہے یا فوجی فاؤنڈیشن ہے، یہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ الگ ہوا اور جو ہے بعد میں وہ اس کنسورشیم کا حصہ بنا اور اب وہ پارٹنر ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ PIA کی خریداری میں پاکستان بنانے والوں کا ہی ہاتھ ہے اور اس کی نجکاری میں بھی پاکستان بنانے والے ہی آگے آئے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو پاکستانی تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو وہ ثابت ہوا کہ عارف حبیب کی شکل میں کہ جس مہاجر نے اصفہانی صاحب نے اس اورینٹ کو PIA کے طور پہ دیا اور اسی PIA کو ایک مہاجر جو ہے عارف حبیب اور ان کی اینڈ کمپنی نے اس کو جو ہے سیو کیا کنسورشیم کے نام پر اور اس کو پاکستان ہی کی ملکیت میں رکھا اور پاکستان ہی کے نام رہا، تو یہ ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ان لوگوں کو جو کہ اپنے اداروں پر اعتماد کرتے ہیں، اپنی اکانومی پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور خاص کر جو فیلڈ مارشل صاحب آج کل اکانومی کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں انہوں نے اس پہ بھی اعتماد کیا۔ تو ظاہر ہے ان چیزوں کو مینج کرنا ہوگا، آگے لے کے جانا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسی طریقے سے معاشی طور پر خود مختار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گوہر حنیف اور ان کے ساتھیوں نے کراچی ایئر لائن بھی ایک تخلیق کی ہے، اس کا لائسنس لیا ہے، اس کو تمام تیاریاں مکمل ہیں، عنقریب وہ میری گوہر بھائی سے بات بھی ہوئی تھی کہ وہ عنقریب جو ان کی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ کراچی والے پاکستان کو بچانے میں، پاکستان کو معاشی ترقی دینے میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور اگر سیالکوٹ کی بات نہ کروں تو یہ غلط ہوگا۔ سیالکوٹ جس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا رول ادا کر رہا ہے اور پھر ایئر لائن بنا چکا ہے وہ، اور اسی طریقے سے لاہور بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہی پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن جنہوں نے ملک کو لوٹا انہیں سزا دینے کی ضرورت ہے۔